देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज के गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा साहब, जो दियारे गैर में हैं। पाक फौज से कोई को छोड़ना पड़ा। आजकल ये सहाफ़ी भी हैं, साबिक अफिसर भी हैं। पाकिस्तान की हमदर्दी में और आवाम को अवेयरनेस देते हुए सोशल मीडिया के ऊपर एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी बात करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्या चाहते हैं, इनका और इमरान खान साहब का नुक्ता यकजा क्यों है, और मेजर फारूक आदिल राजा साहब से हम आज के गोरखधंधा में बात करेंगे। मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इब्रार साहब। आदिल फारूक राजा मेरा पूरा नाम है। बड़ी मेहरबानी, आपने तस्सीह कर दी। मैं क्या आपको मेजर कह के मुखातिब कर सकता हूँ? जी, आप मेजर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, आप आदिल कहना चाहें आप कह सकते हैं। चूंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको मेजर कहना ही हक बाजानिब है। जी जी बिल्कुल। तो बिस्मिल्लाह। कैसे आना हुआ दियारे गैर में, और कितनी आसानियां और कितनी मुश्किलें थी यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, मैं एक तो जहाँ तक यहाँ पे यूके का ताल्लुक है, तो मेरी फैमिली यहाँ पे 60 की दहाई में मेरा ख़ानदान यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे मेरी जड़ें मौजूद हैं पहले से। ससुराल भी मेरा यहीं पे है, नानका मेरा सारा यहीं के ऊपर है। मैंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की थी 1996 के अंदर, और 99 में मैं पास आउट हुआ था PMA 99th लॉन्ग कोर्स के साथ। 20 साल 8 महीने 24 दिन की सर्विस के बाद, 5 मुसलसल रिजाइन करने के बाद, एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट को फौज में रिजाइन कहा जाता है, क्योंकि आप एक साथ सर्टिफिकेट देते हैं कि आई एम विलिंग टू रिजाइन माय कमीशन इफ माय एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो 5 दफा मुसलसल एप्लीकेशन 2.5 साल में देने के बाद आखिरकार 2016 में मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हुआ, फुल अर्नड बेनिफिट्स और पेंशन के साथ, 90,000 रुपया महीना पेंशन के साथ। उस वक्त खैर 75 थी, वो सालाना उसमें 10% इंक्रीज होता रहा। तो अभी मेरी इन्होंने पेंशन जो है वो बाजवा ने जब बंद की तो 90,000 महीना मेरी पेंशन आ रही थी। सजा मेरी क्या, मेरा कसूर क्या था? पेंशन के अलावा मेरा कोई 85 लाख से करोड़ रुपया कमिटेशन थी जो अगस्त 2021 मिलनी थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुझे शायद फौज से निकाला गया था किसी, मेरा जो दुश्मन प्रोपेगेंडा करते हैं, तो मैं इसलिए वाजे कर रहा हूँ कि फुल ऑनर्स एंड अवार्ड्स बेनिफिट्स के साथ निकाला गया था। कमिटेशन मेरी बनती थी जनाब, वो मुझे नहीं दी गई। प्लॉट मुझे DHA पेशावर का मिला था, वो सीज किया गया। घर मुझे दिया गया था, वो मेरा सीज किया गया। कारोबार मेरा 1500 करोड़ रुपए का लैंड एक्विजिशन कारोबार था DHA रावलपिंडी के साथ। रिटायरमेंट के बाद उसको तबाह बर्बाद करके मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। कसूर मेरा सिर्फ ये था कि मैंने आवाज़ हक बुलंद की रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ। मैंने कहा कि फौज को सियासत के अंदर जो है ये रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर अपना हिस्सा नहीं डालना चाहिए। मैं ISPR और ISI मीडिया विंग और ISI इंटरनल विंग के साथ 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करके काम कर रहा था, क्योंकि DHA के कारोबार से कमा रहा था। तो मुझे अंदरूनी तमाम खबरें थी, और मुझे अच्छे तरीके से बावसूख ज़राए की तरफ से पता था कि बाजवा साहब के ससुर साहब जो प्लान कर रहे हैं रजीम चेंज ऑपरेशन, पिछले 2021 से प्लान कर रहे थे। अप्रैल 2022 में उनको मौका मिल गया, तो उन लोगों ने, बाजवा और उसके टोले ने, जो इस वक्त भी काबिज है फौज के ऊपर, उसने मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन किया। और मैं पाकिस्तान में रहते हुए भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहा था, और जेर अताब आया बड़ा सख्त, और उसके बाद भी मैं आवाज उठाता रहा, जिसकी वजह से मेरे घर के ऊपर ISI ने पहले छापा मारा, फिर ISI और FIA ने मिलकर छापा मारा। जनरल बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद के कहने के ऊपर सब कुछ हुआ। मैं उनसे बजाते खुद जाके मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी बड़ी शिकायतें हैं, तुम्हारी माँ भी इधर रोएगी, तुम बहुत पछताओगे, तुमको जिस चीज पे हाथ रखना है रखो, मजीद जितने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करो, हमारे साथ मिल के काम करो, बस इमरान खान के खिलाफ बात करो, यू टर्न ले लो, और जो हम तुम्हें कहते हैं वो करो। मैंने कहा कि सर मैं खामोश हो जाता हूँ, लेकिन ये मुझसे काम नहीं होगा। तो मेरे पास फिर उन्होंने उस रात दोबारा मेरे घर छापा मारा। तो मेरे बेगम बच्चे यहाँ पे पहले ही यूके में थे, तो मैं फिर उस रात यूके आ गया। उसी रात में निकल के 12 घंटे के अंदर मैं यहाँ पे यूके पहुंचा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ जो है वो 2 ही चॉइस थी, या मैं दज्जाल को सजदा कर लेता, या मैं जो है वो हक और सच की आवाज बुलंद करने के लिए लड़ पड़ता। तो मेरी खून के अंदर जो है वो लड़ना शामिल है। चिब राजपूत हूं मैं, ठीक है, तो मैं लड़ पड़ा जी।
ٹھیک ہو گیا. آپ کے ایک ہی جواب کے اندر سے 9 سوالات ہیں، لیکن ان میں سے میں تھوڑے سے پوچھنا چاہوں گا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک فوج کے اندر نصف عمر لگا دی، 20 سال 8 ماہ، اور آپ نے 5th جنریشن وار کے اوپر کام کیا اور پھر اپنے ہی ادارے سے ایک طرح سے بغاوت کیا آپ اس کے اوپر خوش ہیں؟ میں نے بغاوت نہیں کی جی، میں نے اپنے ملک، میں نے اپنے حلف کا پاس رکھا ہے، اور میں نے حلف اٹھایا تھا مادر وطن سے وفا نبھانے کا، اور میں نے جو ہے عہد وفا نبھایا ہے، جس کا میں نے حلف اٹھایا تھا. اور وفا جو میں نے کرنی تھی اپنی مٹی سے کرنی تھی. ادارے جو ہیں وہ صرف اور صرف اداروں کی کوئی بھی جو ہے نا اشخاص ہوتے ہیں جن کی پالیسیز ہوتی ہیں، اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ادارے سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان ہے. اور میں نے عہد جو ہے، میں تیسری نسل ہوں پاکستان آرمی کی. میرا دادا کرنل تھا، میرے والد صاحب میجر تھے، میں خود میجر ہوں. ہم لوگ پاکستان آرمی کا تیسرا جنریشن جنگی زخمی میں آفیسر ہوں. میں اپنی سروس میں زخمی بھی ہوا ہوں. وار زونز کے اندر میں 3 مختلف وار زونز میں رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میرا عہد وفا کیا تھا. میں نے اپنا عہد وفا نبھایا، اور میں آج دن تک وہی عہد وفا نبھا رہا ہوں. ٹھیک. تو کروڑوں روپے جو آپ کو پینشن کے مراحت ملنی تھی، پھر آپ کی یہ پینشن بند کر دی گئی. یہ صحبتیں آپ برداشت کر رہے ہیں، پردیس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، مگر یہ جو محکمہ کے افسران ہوتے ہیں پاک فوج کے، ان کو ڈی ایچ اے میں پلاٹ کیوں ملتے ہیں؟ پہلے تو ڈی ایچ اے جو ہے وہ ایک مختلف، ہر کسی کو یہ سب کچھ جو ہے وہ روٹین میں نہیں ملتا تھا، لیکن جنرل مشرف نے آ کے پھر یہ بینیفٹس کی پالیسی دی کہ 15 سال کی سروس کے اوپر پہلا پلاٹ ملے گا. انہوں نے سب کو، پہلے ہر کسی کو نہیں ملتا تھا. انہوں نے کہا جی ایکٹیو سروس ہوگی، وار زونز کے اندر بھی جاتے ہیں آفیسرز 80% جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں میجر کے رینک کے اندر. تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جو گھر ملتا ہے اس کی انہوں نے ٹرمینل پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. وہ بھی آج کل کے حساب سے کروڑ روپیہ تو صرف وہ ہوتی ہے. تو وہ گھر کی پیمنٹ کرنے کے لیے اپنی پوری کی پوری کمیٹیشن وہ پے کر دیتے ہیں. تو پھر آگے ان کو نوکری کرنی ہوتی ہے. بچے اس وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہت جلدی بھی شادی کر لی ہو تو میٹرک میں ہوتے ہیں یا فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں، تو پھر ان کو آگے پڑھانا بھی ہوتا ہے، ان کی شادیاں بھی کرنی ہوتی ہیں، ایک لائف سیٹل بھی کرنی ہوتی ہے، آگے اپنا گھر بھی چلانا ہوتا ہے، یا کاروبار چلانا ہوتا ہے، یا کوئی نوکری دوسری کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر 15 سال کی سروس میں میجر کو پہلا پلاٹ انہوں نے کہا جی دیا جائے گا. پھر انہوں نے دوسرا 22 سال کی سروس کے اوپر کیا جی کہ دوسرا دیا جائے گا. جتنی سروس پر بڑھتی جائے گی اس حساب سے پھر انہوں نے پلاٹس رکھے. بریگیڈیئر کے لیے تیسرا رکھا، جرنیل کا تو خیر کوئی کمرشل بھی درمیان میں آ گیا جو دیا جاتا ہے ریزیڈینشل. تو یہ ایک سروس سٹرکچر جو ہے یہ بنایا گیا جس کے تحت یہ چیزیں دی جاتی ہیں. یہ مشرف صاحب مارشل لا نہ لگاتے، وہ ملک کے صدر اور ملک کے آرمی چیف مسلسل نہ رہتے، تو یہ ڈی ایچ اے کے پلاٹ کی عادت کبھی بھی نہ پڑتی. نہیں، وہ اس سے پہلے بھی ڈی ایچ ایس تو چل رہے تھے نا، لیکن اس میں پالیسی جو ہے وہ سیدھی نہیں تھی. دیکھیں بات حق سچ کرنی چاہیے. میں جنرل مشرف کی کوئی پالیسی کا جو ہے وہ خواہاں نہیں، میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا. کشمیر کے اوپر انہوں نے یو ٹرن دیا 2006 کے اندر، میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں. جو ان کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی آج دن تک وہی ہے کشمیر کے اوپر، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں اس پالیسی کو. لیکن ہمیں پڑھائی کیونکہ وہ گئی ہے پالیسی. لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا کہ چند لوگ جو ہیں جو جرنیلوں سے قریب ہیں یا سسٹم کے اندر گھسے ہوئے ہیں، وہ اپنے حساب سے جتنے مرضی پلاٹ لیتے جائیں. اور کوئی ایک بچہ جس کا کوئی ایک افسر ہے جس کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے فوج کے اندر، یا پھر اس طرح کی اس کی چالیں نہیں ہیں، اس کو چالیں سمجھ نہیں آتی، نوکری باز نہیں ہے، تو اس کو کچھ بھی نہ ملے. تو انہوں نے ریگولرائز کر دیا کہ یار سب کو ملے گا اور اس طرح ملے گا. یہ ڈی ایچ ایز اور ملٹری بزنسز تو کب کے چل رہے ہیں، ایوب خان کے دور سے دیکھیں آپ، دیکھیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ چل رہی ہے. ہاں البتہ جو یہ میٹیریلزم آیا ہے جنرل مشرف کے دور سے بہرحال آیا، اس سے پہلے اس طرح میٹیریلزم نہیں تھا. جرنیلوں کو بھی جو ہے اس طرح وہ کچھ نہیں بینیفٹس ملتے تھے، وہ فیسلٹیز نہیں ملتی تھی جو مشرف دور کے بعد سے ملنا شروع ہو گئی. میجر عادل صاحب، میجر کو، کیپٹن کو، جنرل کو، بریگیڈیئر کو ملیں پلاٹس اور وہ لڑیں جنگ. ایک عام فوجی جو میرا بھائی میرا رشتہ دار ہے وہاں شہید بھی ہو جاتا ہے، اس کو پلاٹ کیوں نہیں ملتا؟ یہ کیسا گورکھ دھندا ہے؟ یہ جنرل کیانی نے آ کے ایئر آف سولجر جب کیا تو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے پھر یہ متعارف کرایا کہ جی سولجرز کو بھی ایگزیمپلری سروس پہ یا شہادت کے اوپر جو ہے ان کو بھی ان کے پلاٹس کو جو ہے متعارف کرایا گیا. اور جس کے اندر ایک بہت بڑا سکینڈل بھی بنا جس میں ان کے بھائی کا نام آیا، جو ابھی NRO 2 جب میں ہوا تو اس کے اندر وہ کلیئر ہوا ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد سے سولجرز کو بھی جو ہے وہ NCOs اور JCOs کو بھی ایگزیمپلری سروس کے اوپر اور سروس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے اوپر یا شہادت کے اوپر ان کو بھی جو ہے ان کے ورثاء کو جو ہے وہ پلاٹس اب دیے جاتے ہیں. جی
آپ نے کہا کہ میں جب میجر تھا میں نے 20 سال 8 ماہ سروس کی، تو آپ کے بقول کہ آپ کا 1500 کروڑ کا کاروبار تھا پراپرٹی کا۔ ایک میجر کا جو آرمی میں ہو اس کے پاس اتنے روپے کیسے آ سکتے ہیں اور وہ کاروبار کرے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، آپ نے کلیریفائی کر لیا کہ لوگ اس کا کچھ اور نہ نکال لیں۔ مطلب میں لینڈ ایکوزیشن لینڈ پرووائیڈر تھا، میرا کانٹریکٹ تھا 1500 کروڑ روپے کا۔ یہ 1500 کروڑ میں سے میرا ابھی تقریباً 20 یا 30% کمپلیٹ ہوا تھا۔ میرے بینک اکاؤنٹس کے اندر یہ جو پیسہ آیا یہ ڈی ایچ اے کی طرف سے ڈالا گیا۔ ڈی ایچ اے نے مجھے پیسے دیے کہ یہ لیں آپ پیسے۔ میرے خیال میں اس کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 ارب کی پیمنٹ ہے یا 3 ارب کی انہوں نے مجھے پیمنٹ کی، جس کے اگینسٹ پھر میں نے ان سے پیسے لے کے ان کو زمین خرید کے دی۔ لینڈ پرووائیڈر کا یہ کام ہوتا ہے، آپ پیسے لیتے ہیں، اس کے اگینسٹ پھر زمین پرووائیڈ کرتے ہیں، قبضہ وغیرہ ان کو کلیئر کروا کے ہینڈ اوور کرتے ہیں اور پھر مزید آگے آپ لیتے ہیں۔ تو میرا جو ٹوٹل کانٹریکٹ تھا اس کی مالیت 1500 کروڑ روپے تھی اگر وہ کمپلیٹ ہوتا، اور وہ سارے کے سارے پیسے مجھے ڈی ایچ اے نے دینے تھے۔ اس میں سے میں زمین خرید کے جتنے بچاتا ہوں وہ میرا منافع ہے، اور باقی جو ہے وہ زمین کی خریداری کے اوپر لگتے ہیں۔ اس میں میری جیب سے پیسہ جو ہے وہ کوئی نہیں گیا۔ ہاں البتہ اوریجنلی میرے پاس زمین جو تھی وہ تقریباً 30 کنال جو زمین تھی جو میرے والد صاحب کی طرف سے مجھے انہیریٹنس ملی تھی، وہ گجرانوالہ میں ان کا ایک پلاٹ تھا، وہ بیچ کے مجھے انہیریٹنس ملی تھی۔ اس پلاٹ کی انہیریٹنس سے میں نے اپنے حصے اور اپنی والدہ کے حصے کی اور اپنی ایک بہن کے حصے سے میں نے ایک جگہ زمین خریدی جو ڈی ایچ اے کے ایک فیز کے اندر آگے چل کے کچھ سالوں کے بعد آ گئی۔ تو میں نے وہیں پہ اپنے دوستوں کی زمین مزید ان کا پیسہ لگوا کے خریدی، اور پھر میں ڈی ایچ اے کے پاس جب بیچنے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے یہ کانٹریکٹ لیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ اپنی زمین تو ہمیں دے ہی دے رہے ہیں، لیکن آپ ہمیں پورے کا پورا اپنی زمین گارنٹی کے طور پہ رکھوا دیں، ہمارے نام ٹرانسفر کروا دیں۔ اور وہ آج دن تک وہ وہیں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ اوپر ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ ہمیں پورے کا پورا یہ ایریا تقریباً جو ہے 1500 سے 200 کنال کا جو ایریا تقریباً 1000 کنال بنتا تھا اس وقت، جو پہلے فیز میں 15 لاکھ روپے کنال کے حساب سے آپ ہمیں خرید کے دیں، تو اس حساب سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 1500 کروڑ روپے کا تقریباً یہ جو ہے یہ بن جاتا تھا۔ اس کے اندر اور بھی ایسوسیٹڈ بھی خرچے شامل تھے۔ وہ پورا ایک ایگریمنٹ ہوا، تو میرا ایگریمنٹ تھا جس کے تحت یہ پیسے مجھے دیے گئے، میری ذاتی پیسے نہیں تھے۔ تو بقول آپ کے کہ یہ آپ کے باپ دادا ابا و اجداد کی ذاتی مالکیت زمین تھی، اور اس کا آپ کے پاک فوج کے ہونے کے ساتھ اور میجر ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ بطور میجر بھی یہ کاروبار کر سکتے ہیں حاضر سروس ہوتے ہوئے؟ نہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، پلیز اس بات کو کلیریفائی کر لیں۔ میں تو خود تو جو ہے وہ جہلم کا رہنے والا ہوں، یہ تو راولپنڈی کی زمین تھی۔ یہ مجھے والد صاحب کا جو آرمی نے ان کو پلاٹ دیا تھا، وہ جب انہوں نے ان کا جو پلاٹ بکا تو میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی 95 میں، تو وہ ان کی وفات کے ہم نے کافی عرصے بعد جو ہے یہ جا کے جو ہے وہ ہم نے بیچا، یہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے بیچا۔ اس میں جو میرا حصہ آیا، میں نے یہ زمین اس حصے میں کے اندر خریدی۔ یہ زمین میں نے تقریباً یہ پروجیکٹ جو ہے میرا 2021 میں شروع ہوا، تو یہ زمین میں نے 2010 میں خریدی تھی۔ 2010 اور 21 میں 11 سال پہلے میں نے یہ زمین خریدی تھی، جو 11 سال بعد ڈی ایچ اے فیز 3 اسلام آباد کے اندر آ گئی، تو فیز 3 کا ہی پھر آگے جا کے مجھے کانٹریکٹ ملا تھا، اور وہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد شروع کیا تھا۔ حالانکہ حاضر سروس فوجی افسر کو جی ایچ کیو کی پالیسی کے مطابق کسی قسم کے کاروبار کی اجازت نہیں ہے، لیکن زمین خریدنے اور بیچنے کی اجازت ایز پر پالیسی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے کہا کہ میں چب راجپوت ہوں اور میری آدھی فیملی جو ہے وہ برطانیہ میں ہے، اور یقیناً اس میں اہلیہ بھی ہوں گی، تو کیا میجر صاحب آپ برٹش نیشنل بھی ہیں؟ میری اہلیہ برٹش نیشنل ہے، بورن اینڈ براٹ اپ ہے، کیانی فیملی سے میرا تعلق ہے، میں برٹش نیشنل نہیں ہوں جی۔ اور میں نے اہلیہ سے شادی جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سے پرمیشن لے کے میں نے کی تھی جی، کیونکہ یہ ایک ہماری ڈوئل نیشنلٹی کوئی 6 کنٹریز ہیں جن میں آپ شادی کر سکتے ہیں باہر سے خاتون سے، لیکن اس کے لیے آپ کو چیف آف آرمی سٹاف سے اجازت لینی پڑتی ہے شادی کرنے سے پہلے، تو میں نے اجازت لے کے ان سے شادی کی تھی۔ آپ جیسے دلیر لوگ پاک فوج کے اندر تھے، اب نہیں ہیں، کسی دور میں آپ ملک اور قوم کے محافظ تھے، پاک فوج کے اندر جو تھے وہ دفاعی پوزیشن کے اوپر رہے، اور پھر اپنی ہی فوج کو چھوڑ دیا، آپ نے وضاحت بیان کر دی، مگر کہیں پہ کوئی ندامت یا کوئی چیز محسوس ہوتی ہے کہ میں نے فوج کو کیوں چھوڑا اور آج انہی ہی کے خلاف بات کرنی پڑ رہی ہے؟
میں نے دیکھے فوج کے خلاف تو میں نہیں بات کرتا، کیونکہ میں پاکستان کے جوانوں کی قدر کرتا ہوں، افسران کی قدر کرتا ہوں جو بارڈرز کے اوپر روزانہ کے حساب سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. A son a day is the cost we pay. روزانہ یہ جو ہے آپ اپنی جانوں کا روزانہ آپ کے جوان پیش کرتے ہیں. میں کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کرتا. میں اگر بات کرتا ہوں تو انفرادی لوگوں کے خلاف بات کرتا ہوں، انفرادی لوگوں کی پالیسیز کے اوپر بات کرتا ہوں. انفرادی لوگ ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قائد اعظم نے بھی آپ کو کہا کہ ان کی جو ہے کوئی حد کی عزت نہیں ہوتی. اگر افراد کے اوپر بات کی جائے، اداروں کی حد کی عزت ہو نہیں سکتی، اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. افراد کی اگر عزت ہوتی ہے تو افراد اگر غلط کام کریں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اور فوج سے میرے نکلنے کی وجہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، اور میرے خاندان کے اندر بھی آپ کو جرنیل ابھی ملیں گے ضرور میرے کزنز کے اندر، لیکن میری امیجٹ فیملی میں میرے باپ دادا میں اور امیجٹ فیملی کے اندر آپ کو جرنیل اس لیے نہیں ملتے کہ ہمارے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ اپنے زبان کے اوپر لے آتے ہیں. اور یہ کسی بھی ماڈرن آرمی میں، صرف پاکستان میں نہیں، جو بندہ اپنے دل کی بات منہ سے کہتا ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ اگلے جو ہم نے بڑے صاحب جن کو بابے ہم کہتے ہیں، ان کو بیبی ہم نے بنایا ہوا ہے. بیبیوں کو بات پسند نہیں آتی بابوں کو، تو وہ پھر آپ کی جو ہے وہ ACR جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی، OER اس طرح نہیں ہوتی. تو big mouth has got no carrier in the modern armies of the world, not only in Pakistan. جرمن آرمی کو چھوڑ کے باقی سب کا جو اس وقت ماڈل ہے وہ بالکل فرق ہے. اور میں انتہائی پھر آپ کو واضح کرتا چلوں کہ میں اپنے ادارے کے خلاف بات سراسر نہیں کرتا. ادارے میں میرے جو افسران اور جوان ہیں ان کا میں ساتھ شامل ہوں، کیونکہ میری جو اس وقت سورسز ہیں وہ بھی اسی ادارے کے اندر سروس کرنے والے سینئر اور جونیئر افسران اور جوان اور سینئر رینک تک کے اوپر لوگ ہیں جن کو میں خاموش مجاہد کہتا ہوں. اور آپ میرا انٹرویو بھی آج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو میں خبریں عوام تک پہنچاتا ہوں اس نے بہت سے منصوبے اسٹیبلشمنٹ کے ناکام بنائے ہیں، اور وقت سے پہلے آپ کو ان کی جو حرکتیں ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں. اور کیوں پہنچتی ہیں؟ میں تو یہاں UK میں بیٹھا ہوا ہوں اپریل سے لے کے مطلب میں آیا ہوں، کب میں آیا ہوں؟ اپریل کے آخر سے لے کے ادھر تک بیٹھا ہوں. اور آپ کو اب منوان جو ساری باتیں بتا رہا ہوں کہاں سے پہنچ رہی ہیں، یہ جو خاموش مجاہد ہیں اسی پاک فوج کے اندر وہ پہنچا رہے ہیں. وہ ایگری نہیں کرتے انفرادی پالیسی سے کچھ لوگوں. میں حیران ہوں کہ آپ اپنا سورس بھی بتا رہے ہیں کہ خاموش مجاہد پاک فوج کے اندر سے آپ کو خبریں دیتے ہیں. اور تو کوئی دے نہیں سکتا نا ابرار بھائی، کون دے سکتا ہے اس طرح کی خبریں جو میں خبریں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے میجر عادل صاحب، چھوٹے چھوٹے سوال اور ان کے اوپر میں جواب چاہوں گا، چونکہ میرے سمیت آپ کے اوپر بھی لوگ الزام لگاتے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑے فخر کے ساتھ ان کا جواب دیں گے. کیا پاک فوج کے اندر بات کرنا رہتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے ایک جرم ہے؟ تھا تو نہیں، لیکن باجوے نے بنا دیا پچھلے 6 سال میں. جو بولا اس کو جو ہے وہ 2000 سے اوپر افسروں کو جو ہے وہ جبری ریٹائر کر دیا گیا. اور جب وہ کورٹس میں گئے تو وہاں بھی اپنی مرضی کے جج لگا کے ان کے کیسز کو باہر پھکوا دیا گیا. آپ بارڈر کے اوپر گئے، دشمن کے خلاف لڑے، آپ نے جسم کا ایک حصہ زخمی تک کروا دیا آپ کے باقول. اس کے باوجود ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ میں آپ کو کیسے محب وطن مان لوں؟ میرے محب وطنی کا ثبوت جو ہے وہ آپ پاکستانی قوم سے مانگیں. جو میرے خلاف پیڈ کیمپینز چلتی ہیں تو اس کو ناکام بنا کے قوم کا ہیرو کے طور کے اوپر قوم کا ہیرو عادل راجہ کا 3 دن ٹرینڈ چلا دیتے ہیں، جس کا مجھے علم بھی نہیں ہوتا، اور لیکن وہ اس طرح کے ٹرینڈز کو ناکام بنا دیتی ہیں. جو عوامی پذیرائی ہے وہ اسی طرح ملتی ہے، جو محب وطن شخص ہو اسی کو ملتی ہے، اور کسی کو نہیں ملتی. جی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ میں اور بھارت کے میجر آریہ جو ہیں گورو، اس میں کیا فرق ہے؟ کیسے فرق بیان کریں گے لوگوں کو؟ گوبر آریہ کی 4.5 سال کی نوکری ہے، اور اس 4.5 سال میں سے 2 سال جو ہے وہ میڈیکل کیٹیگری ڈاؤن کے اوپر ہے، اور 2.5 سال کی نوکری کے اوپر وہ اپنے آپ کو میجر کہتا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 وہ جنرل باجوہ کی تعریف کرتا ہے. میں جنرل باجوہ کو کرٹیسائز کرتا ہوں، میرے اس کے اندر یہ فرق ہے. اور اس سے پہلے میں اس کے خلاف 5th جنریشن وارفیئر جو لڑتا رہا ہوں آن ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. ISPR اور ISI میڈیا ونگ کے ساتھ مل کے میں ان کے خلاف جو لڑتا رہا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. 5th جنریشن وار کی وجہ سے ایک سوال سامنے آیا کہ کیا آپ کے پاس جو وہاں پہ دنیا کا امریکہ سے بھی بہترین جدید سسٹم لگا ہے، اس میں کیا واٹس ایپ پہ جو فون کال ہوتی ہے اس کو بھی آپ لوگ ریکارڈ کرتے تھے سیاستدانوں؟ میرے خیال میں جی جو میرے علم میں ہے وہ کال لاگ مل جاتا ہے، لیکن کال ریکارڈنگ بغیر ہیک ہوئے نہیں مل سکتی. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے دونوں کال جو فون ہیں وہ ان کے علاوہ بھی بڑے سیاسی لیڈرز کے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی ایک چیز مانیٹر ضرور ہوتی ہے، وہ پیگاسس سافٹ ویئر ہے اسرائیل کا جو خریدا گیا ہے، لیکن اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے.
لیکن بہرحال یہ واٹس ایپ کال کچھ لوگ کہتے ہیں جو میرے جانے والے ہیں کہ وہ سنی نہیں جا سکتی، لیکن وہ سیکیور نہیں ہے. بہرحال سیکیور نہیں ہے. کیا آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، میں ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اور آج سے نہیں بچپن سے مانتا ہوں. جی آپ بچپن سے خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور پھر آپ فوج کے چند افسران کے خلاف بات کرتے ہیں، اس مینس کہ آپ بھی جن لوگوں کے خلاف ہیں خان صاحب بھی ان کے خلاف ہیں. خان صاحب بھی میرے خیال میں یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی فوج کے خلاف بات نہ کریں، اور فوج کے خلاف ایز اے ہول تو کوئی بھی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ انڈیویجولز کی پالیسیز کے خلاف بات کرتا ہے. فرسٹ ہینڈ نالج آپ کو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا جو ہے وہ برا چاہتے ہیں، اپنے انفرادی مفادات کی وجہ سے پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ان کے خلاف پھر بات کرنا جو ہے وہ حق بنتا ہے. جی فرض بنتا ہے. آپ کو کسی نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں کہ میجر صاحب بس کر دیں، اسی فوج کے اندر آپ نے نوکری کی، یہاں سے آپ کو تنخواہ ملتی رہی، یہاں سے ساری چیزیں ہوئی، تو آپ کو کچھ منت تلے نہیں کیے گئے؟ پہلے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، سر کی قیمت لگائی گئی. مختلف پی ڈی ایم پارٹیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں، سیاسی لوگ بھی شامل ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں. منت ترلے بھی کیے گئے، پیسوں کی آفرز دی گئیں، ایمان خریدنے کی آفرز بڑی بڑی رقوم لگائی گئی، جس کا آغاز جو ہے وہ جنرل باجوہ کے سسر نے کیا تھا پاکستان میں. اور یہاں پہ یو کے اندر بھی مجھے ہر تیسرے چوتھے دن جو ہے کوئی نہ کوئی آفر تو لازمی دی جاتی ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. میرے اوپر جعلی مقدمہ جات بنائے گئے، میرے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا مین سٹریم میڈیا کے اوپر چلایا گیا، بڑے ہر طریقے سے مجھے دھمکایا گیا، پھر لالچ دی گئی. لیکن مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میں آپ کے ارادوں کو جان سکتا ہوں، لیکن اتنی آفرز ہونا، اتنی دھمکیاں ملنی، اتنی بڑی باتیں کرنا، اتنے بڑے ادارے کے بڑے لوگوں کے خلاف بات کرنا، کیا آپ رات کو چین سے سو سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو میں چین سے سوتا ہوں. اور جنرل باجوہ نے اتنے اربوں روپیہ خربوں روپیہ کما لیا، ان کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں، سائیکیٹرسٹ کو بلانا پڑتا ہے، میرے ذرائع کے مطابق، خاموش مجاہدوں کے مطابق. اور شکر الحمدللہ میں آرام اور سکون کی نیند سوتا ہوں. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ مستقبل قریب میں ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے؟ میں کس وجہ سے ڈپریشن کا مریض بنوں گا؟ میں تو لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ صرف ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کے حساب سے مجھے لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور لوگوں کی دعائیں جو ہیں انہوں نے مجھے حفاظت کا حصار میرے گرد بنایا ہوا ہے. تو مجھے کس چیز کی ڈپریشن ہونی ہے؟ جی میں تو لوگوں کی محبتیں سمیٹ رہا ہوں. جی شکر الحمدللہ. اگر لوگوں کی دعائیں اللہ نے سن لی اور آپ کی باتیں عوام کو سمجھ میں آ گئیں، انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر کہیں آپ پاکستانی فوج کو اور پاکستانی قوم کو عراق جیسا تو نہیں بنا دیں گے؟ پاکستانی فوج تو آج بھی پاکستان کی محبت میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے، اور پاکستان کی فوج کو میں ہمیشہ سلام کہتا ہوں. اور اسی وجہ سے لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ امپلانٹ ہے، یہ جاسوس شاید اندر بٹھایا گیا ہے. لیکن میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ عمران خان نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ اپنی فوج کو کمزور مت کریں، فوج کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ وہ پاکستان کا دفاع کمزور کرنے کے برابر ہے. لیکن فوج کے اندر جو لوگ کمپرومائز ہو چکے ہیں، جو لوگ میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، جو لوگوں کی غلطیاں ہیں، ان کی نشاندہی کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور فرض سمجھتے ہوئے اپنے یہ فرض ادا کرتا ہوں. میجر صاحب یہ بات ببانگ دول مانتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ISI دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ہے؟ ایک زمانے میں تھی. کیا پاک فوج کو یہاں سے بیٹھے ہوئے اس گورکھ دندا کے پلیٹ فارم سے سلیوٹ پھر کریں گے؟ پاک فوج کو سلوٹ ہے، پاک فوج کے جوانوں اور افسران کو سلوٹ ہے، ان کو سلام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والوں کو سلام ہے، اپنے خون دینے والوں کو سلام ہے. میرے یوٹیوب اور ٹویٹر اور فیس بک پہ سب سے بڑا سبسکرائبر ہمیشہ سے پاک فوج کے جوان اور افسران رہے ہیں، آج دن تک موجود ہیں. میرا سب سے بڑا جو انفلوئنسر لیور تھا، ابھی تو آ کے عوام نے جانا شروع کیا ہے، لیکن اوریجنلی میں پاک فوج کے اندر انفلوئنسر تھا، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج دن تک انفلوئنسر ہوں. اب اگر کسی کو کوئی شک ہے تو پاک فوج کے جوانوں سے پوچھ لیں. آپ کو یہ طاقت، یہ ارادے، یہ نیت کہاں سے ملی جو ایسی باتیں کر گزرتے ہیں اور پھر آرام سے سوتے بھی ہیں؟ کہاں سے پڑے؟ کس نے تربیت کی آپ کی؟ ابرار بھائی، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا، اللہ ذمہ داری بندے کو دیکھ کے ڈالتا ہے، اس کی
خون کو دیکھتا ہے کہ اس کے خون کے اندر اگر تو واریر بریڈ ہے تو اس کے اندر پھر اس کو جنگ اس کے مقدر میں لکھتا ہے. مجھے پہلی دفعہ دوران سروس جب اس قسم کی آفرز آئیں اور میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ مجھے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ سسٹم سے پنگا مت لو, یہاں پہ آفر ہے, یہ چپ کر کے پیسے پکڑو, 70 لاکھ ہفتے کے ہفتے 3 کروڑ روپیہ مہینہ. تو میں نے ابھی کہا کہ میں کیا کروں, تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا پانی کی بالٹی بھری اور اس میں قطرہ پیشاب کا پڑ جائے تو بالٹی پوری پلیت ہو جاتی ہے, تو نوکری چھاڑ دے. میں نے وہاں پہ اپنا پہلا ریزائن دیا تھا. آپ نے اپنی والدہ کی بات کو مانا اور پاک فوج کو چھوڑنے کا حتمی ارادہ کیا. جی بالکل. لوگ کہتے ہیں برطانیہ میں سیٹل کروانے میں, آپ کے سیٹل ہونے میں بیرونی قوتوں کا, ان قوتوں کا کردار ہے جو پاکستان کے مخالف ہیں. کیا را پیسے دیتی ہے آپ کو؟ ابرار بھائی حرام ہے را کے, مجھے پیسوں کی کیا ضرورت تھی؟ 1500 اگر میں نے پیسہ حرام کھانا ہوتا تو 1500 کروڑ روپے کا کاروبار تو میرا ڈی ایچ اے کے ساتھ حق کلال کانٹریکٹ چل رہا تھا, میں اسی کو اگر پیسے کی مجھے لالچ ہوتی تو میں وہی چلائی رکھتا کام. اس سے زیادہ وہ تو صرف پہلا کانٹریکٹ تھا, اس سے اوپر کانٹریکٹ میرے جو ملنے تھے یہ پورے 1-1.5 سال میں کمپلیٹ کرتا. مزید مجھے اس سے اوپر کانٹریکٹ ملنے تھے کیونکہ ڈی ایچ اے تو فیز 3 اتنا بڑا 21,000 کنال ہے جس میں سے ابھی میں صرف 1,000 کنال کے اوپر کر رہا تھا. مجھے پہلے سے کہہ دیا گیا تھا اس سے آگے بھی آپ کے کانٹریکٹ ہوں گے, اور ڈی ایچ اے کا لینڈ پرووائڈر ہر کوئی بن نہیں سکتا. اگر پیسہ میں نے کھانا ہوتا تو وہاں پہ کھاتا. اور سیٹلمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو ابرار صاحب آپ بھی یہیں پہ بیٹھے, میں یو کے میں, آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ اگر آپ کی بیوی بچے جو ہے وہ برٹش بورن برٹش نیشنل ہو تو آپ کو نیشنلٹی دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ریزیڈنسی تو آپ کو ملتی ہے, کچھ عرصے بعد نیشنلٹی آپ کو ویسے ہی مل جاتی ہے, لیگلی آپ کا رائٹ ہے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے بیرونی قوتوں سے جو ہے وہ مدد حاصل کرنے کی کسی بھی قسم کی؟ ایسا ہی آپ حرام اس لیے نہیں کھاتے کہ حرام کھا کے نماز پڑھنا جم والی پریکٹس ہے اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ملک کے 80% نوجوان میجر صاحب یا 70% پاک فوج میں جانا چاہتے ہیں, افیسر بننا چاہتے ہیں, شہید ہونا چاہتے ہیں, مائیں بچوں کو وہاں بھیجنا چاہتی ہیں. آپ ٹھہرے کہ آپ نے فوج کو ہی چھوڑ دیا, غازی بن گئے؟ دیکھیں, اگر تو اس نیریٹو سے تھوڑا ہٹ کے دیکھا جائے تو جو معاشی ترقی, فوج اسٹیبلشمنٹ بھی معاشی ترقی چاہتی ہے, اس لیے وہ کشمیر کا جو ہے اپنا سیٹلمنٹ چاہتے ہیں یا سودا چاہتے ہیں یا جو بھی چاہتے ہیں, وہ ایل او سی کو پرماننٹ بارڈر بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ زیرو سم گیم ہے, اور زیرو سم گیم کے اندر اگر آپ کا انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی بھی ہے تو دونوں طرف تباہ و بربادی ہو جائے گی. تو اس سوچ کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا ایک دفعہ مسئلہ مکو ٹھپ دیا جائے, اس کے بعد جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ فوج کو جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا جائے اور معاشی ترقی کی جائے. کیونکہ معیشت جس بھی ملک کی چلتی ہے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملٹری سروس, یہیں پہ آپ یو کے میں جہاں بیٹھے ہوئے یہاں کا دیکھ لیں, یا اس کے علاوہ آپ ہندوستان یا اپنی دشمن ملک کے اندر ہی دیکھ لیں, وہاں پہ ملٹری سروس آرڈر آف پرائرٹی کے اندر کہیں 20ویں 21ویں نمبر کے اوپر 17ویں 20ویں نمبر پہ آتی ہے. پاکستان میں اگر نوکریاں ہی نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے جہاں پہ کیریئر لوگوں کو نظر آتا ہے, جہاں پہ بینیفٹس پیکج نظر آتے ہیں, وہیں پہ انہوں نے اپنا کیریئر جو ہے اس کو چوز کرنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے معاشی ترقی کی طرف, آپ کی اپنی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ معاشی ترقی کی طرف جاتے ہیں. اور معاشی ترقی جو مستقبل کی جنگ ہے وہ معیشت کی جنگ ہے پوری دنیا کے اندر, جس کی معیشت جتنی زیادہ طاقتور ہے اور فوج اتنا ہی اور ٹیکنالوجیکلی سپیریئر فوج ہے, ایئر پاور, ایئر سپیریورٹی ہے اور ٹیکنالوجیکلی سپیریئر فوج ہے, وہ اتنی طاقتور ملک وہ ہے اصل میں. تو یہ اس وجہ سے ذرا ذہن کو کھول کے ان معاملات کے اوپر سوچنا چاہیے. آخری 2 سوال پوچھنا چاہوں گا اور 1.5 منٹ میں جواب چاہیے. سیاسی جماعتوں کی طرح کیا فوج کے اندر بھی لابنگ ہے اور گروپنگ ہے؟ نہیں, فوج کے اندر لوگوں کو پسند اور ناپسند تو ہے. اس وقت پاک فوج کے اندر جو ہے وہ عمران خان حیدر العزیز لیڈر ہیں, ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ یہ شرپسند ہے اور یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس طرح کی مہم چلانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے, لیکن اس طرح کی گروپنگ بہرحال جس طرح کی آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح کی نہیں ہے. فوجی گروپنگ پوری دنیا میں ایک علیحدہ نیچر کی ہوتی ہے, وہ ریجمنٹیشن کی بیس کے اوپر ہوتی ہے اپنے, وہ ایک لمبا ٹاپک ہے, وہ میں اس کے اوپر مزید آپ کو کیا پاک فوج سیاست سے ریٹائر ہو چکی نئے آرمی چیف کے بعد تبدیلی نظر آئی؟ اس طرح ممکن نہیں ہے. 75 سال سے لپ سروس کچھ ہو رہا ہے, گراؤنڈ کے اوپر آپ کو جب آئی ایس آئی انٹرنل ونگ جو ہے وہ ہر قسم کے معاملات میں نظر آتی ہے انوالو ہوئی ہوئی, تو یہ پھر وہ بھی ایک فوج کا حصہ ہی ہے نا. یا تو آئی ایس آئی کے سیولین آفیسرز کو ان کے حوالے کر دیں, پھر آپ کہیں کہ یار فوج تو اس میں انوالو نہیں ہے. آئی ایس آئی کا کمانڈ انفراسٹرکچر سارا فوجی افسروں کا ہے, تو پھر ظاہری بات ہے کور آف ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسرز بھی تو فوجی افسر ہیں, اور ان کا جی ایچ کی تبادلے ٹرانسفر کرتا ہے, تو فوج کس طرح اپنے آپ کو اس سے بڑے ذمہ ٹھہرا سکتی ہے؟ دل کرتا ہے کہ پاکستان واپس جاؤں اور وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو انجوائے کروں.
मैं तो आपको पता है शहनशाहियत थी पाकिस्तान में, जिस बंदे का 1500 करोड़ रुपए का कारोबार हो, उस बंदे को आपने क्या समझा हुआ है? कोई छोटा मोटा कारोबार तो नहीं है पाकिस्तान के हिसाब से। किसका दिल नहीं करता? मेरी 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 धरती माँ है, मेरी माँ उधर है, मेरी माँ को चॉइस भी है, लेकिन उसके बावजूद वो कहती हैं कि नहीं मैंने नहीं जाना, मेरा सारा मुल्क उधर है। पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे, हकीकी आज़ादी पाकिस्तान में आएगी, कानून की हुक्मरानी होगी, और जब ये डर खत्म हो जाएगा कि लोगों को, इज्जतदार लोगों को नंगा करके मारा जाता है और उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, ये डर जब खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान में नजर आऊंगा इंशाल्लाह। पाक फौज में जो 20 साल 8 माह गुजारे उसको मिस करते हैं? क्यों नहीं मिस करता जी? मेरी जिंदगी का सबसे जो है वो कीमती तरीन हिस्सा है, सरमाया है मेरी जिंदगी का वो। मेरी जो जितने दोस्त यार हैं, मोहब्बतें हैं, वो मैंने वहां पे समेटी हैं। मैंने अपनी जिंदगी की ग्रूमिंग मेरी मेरी जो है वो पाक फौज के अंदर हुई है। दोस्तियां, यारियां, दोस्तियां, अपने हाथों से अपने दाएं और बाएं जवान गिरते देखे हैं, अपने अफसरान गिरते देखते हैं, अपने यारों को उनकी कब्रों के अंदर उतारा है, और वो कब्रें मेरे यारों की वहीं पे हैं। मेरे बाप की कब्र वहां पे है, मेरे दादा की कब्र वहां पे है। मैं क्यों नहीं, मतलब, और वो फौजी थे सारे के सारे, तो जाहिर बात है फौज को क्यों नहीं मिस मैं करूंगा यार। मेजर आदिल साहब, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। मोस्ट वेलकम इब्रार साहब। थैंक यू। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।